बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, आज दूसरा दिन है, मुझे बुखार हो रहा है और इस वजह से मैंने कल भी वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। लेकिन आज मैंने कहा हर सूरत जो है थोड़ी देर के लिए बैठूंगी और वीडियो अपलोड ज़रूर करूंगी। तो मैं साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर, अपने बहन भाई जो बने हुए हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। और आज सुबह सुबह मैं बैठी हुई थी, आज एक टॉपिक है मेरे जहन में कल से। तो मैंने कहा जो हकीकत भी है और मैंने हदीस से भी कुछ चीज़ें ली हैं जो मैं इस टॉपिक में डालूंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। हदीस के उससे भी आपको हदीस से भी बताऊंगी और दुनियावी तरीके से भी बताऊंगी, और मैंने जो कुछ देखा है सुना है वो भी आपको बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, देसी शेरनी कुकिंग का मेरा काम है बहुत स्लो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों स्लो हो गया है। तो आपको पता है कि मेरे सब्सक्राइब भी ठीक है और मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन व्यूवर एकदम से कम होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, उसमें आए, उसको सर्च करें। उसमें मैं बच्चियों के लिए बहुत अच्छी टिप्स भी लाती हूँ, खाने पकाने के अच्छे अच्छे टोटके भी देती हूँ, रेसिपी भी देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो, मेरे कदम एक एक कदम मेरा कामयाबी की तरफ बढ़ता जाता है। तो प्लीज़ दोबारा से आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो ताकि आप तक डेली की रूटीन से पहुंच सके। और ये जो चैनल है राशिदा के मशवरे, ये भी आप देख सकते हैं। मेरा गला भी ख़राब है, मुझे बुखार भी है, लेकिन मैं आप सब के लिए यहाँ बैठती हूँ। कुछ ना कुछ मैं जो भी हकीकत पे मबनी चीज़ें होती हैं वो आपसे मैं शेयर करती हूँ, जिसमें हदीस जो है हमें इजाज़त देती है, हमारा मज़हब इजाज़त देता है, वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाती हूँ। वो चीज़ें जो मेरे बहन भाइयों को दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, वो चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी और मुझे जो कमेंट आते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ। उन चीज़ों से मेरा जहन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और मेरी सारी मेहनत जो है वो मुझे मिल जाती है जब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि हमें आपका ये टॉपिक अच्छा लगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सच्चाई पे बातें जो होती हैं, जो सच्चाई पे मबनी चीज़ें होती हैं, वो आप तक लाती हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी कहें, अपने रिश्तेदारों से भी कहें कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल मैंने सिर्फ सदका इजारिया के लिए खोला हुआ है और इसको जितना मज़ीद आप जल्दी जल्दी इसको कामयाब करेंगे, इस नेकी में आपका भी हिस्सा डल जाएगा। तो ये चैनल मैंने किस लिए बनाया है, इसी मेरे चैनल में राशिदा के मशवरे में एक वीडियो है, मेरा चैनल बनाने का मकसद। आप वो वीडियो देख लें तो फिर मज़ीद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है ऐसे लोगों के लिए जो बीमार को मुहताज समझ के उसकी बीमारी से फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग, जैसे अगर बीवी बीमार है तो मर्द को चाहिए कि उसका आसरा और सहारा बने, क्योंकि औरत बहुत ही लाचार और बेबस चीज़ है। वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी हर चीज़, अपना माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ के उसके बच्चों में लगी होती है। उसके बच्चे पैदा करती है, उसके घर को संभालती है, उसकी देखभाल करती है, मियाँ की और उसके रिश्तेदारों की, उसकी हर चीज़ की, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम रखती है। तो मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखे, यहाँ तक कि उसकी अगर वो बीमार है तो उसकी दुआ, दारू, दवाई,
اور جتنا بھی اس کو تسلی ہو سکتی ہے وہ اس کو دے. اور دعائی سے بھی بڑھ کے ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کی زبان. زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صحت یاب بھی کر سکتی ہے اور تلوار کی طرح کاٹ بھی سکتی ہے. ایک زبان کو آپ چلا کے اگلے کو صحت یاب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو قبر کی دہانے تک بھی پہنچا سکتے ہیں. زبان کی تلوار سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتی دنیا میں کوئی بڑی تلوار ہوگی. تو یہ جو میں اپنی زبان سے اپنے بہن بھائیوں کو جو سمجھاتی ہوں، مجھے یہ بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا اندر سے پرسکون ہوتی ہوں کہ میری تلوار جو چل رہی ہے یہ انشاءاللہ گناہوں کو ختم کر رہی ہے. ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے قدم نیکی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، سچی نیت سے مانگ رہے ہیں. جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں میں خود بھی معافی مانگتی ہوں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے اپنے ویورز کو بھی عہد کرواتی ہوں، ان سے وعدہ لیتی ہوں. تو ان میں کچھ لوگ بھی اگر میرے کہنے پہ چل جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں مجھ جیسا کوئی خوش نصیب انسان تو دنیا میں ہے ہی نہیں. تو اپنی جو زبان کی تلوار ہے اس کو جیسے آپ چلائیں گے نا تو اس دنیا میں تو آپ چلا لیں گے. ابھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں بہت زور ہے، ہم میں بہت طاقت ہے کیونکہ ہم مرد ہیں. آپ مرد ہو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو. عورت بے بس ہوتی ہے، لاچار ہوتی ہے، عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب وہ عورت اکیلے بیٹھے گی، نماز پڑھے گی، سجدے میں اگر اس کے 2 آنسو گر گئے تو آپ کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی. آپ یہ یاد رکھنا کہ جو آپ اپنی وائف کے ساتھ کر رہے ہو، اگر دکھ میں رو کے اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو آپ کی کبھی مغفرت کسی صورت نہیں ہے. آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. آپ بے شک دنیا کو دکھاوا کرنے کے لیے مسجد میں نماز کے لیے جا سکتے ہو کہ دنیا دیکھے کہ میرا اعمال اچھا ہے، لیکن آپ کے اعمال آپ کے گھر سے شروع ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں سے شروع ہوں گے. آپ کے اعمال آپ کے بچوں سے سٹارٹ ہوں گے، آپ کی بیوی سے سٹارٹ ہوں گے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے سارے رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان سے سٹارٹ ہوں گے. تو یہ جوانی سدا نہیں رہتی. نہ تو آپ کے پاس زور رہے گا، نہ جوانی رہے گی اور نہ طاقت رہے گی. آپ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے سامنے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہوگے؟ ان کا وقت جب برابر ہوا تو انہوں نے اپنی جان اللہ کو دے دی. تو تم اتنے زوردار انسان مت بنو، اتنے طاقتور بننے کی کوشش مت کرو. میں کہتی ہوں کہ جو مرد عورت کی توہین کرتا ہے، عورت کی توہین کرتا ہے، بھاگ کے آتا ہے مارنے کو، ڈنڈا اٹھا لیا، چپلی اٹھا لی، جو ہاتھ میں آیا وہ اس کو اٹھا کے مارنے کی کوشش کی، لعنت ہے ایسے مرد پہ. عورت تو معصوم چیز ہے. عورت اپنے مرد کے پیچھے جیتی اور مرتی ہے. جب گھر سے مرد نکلتا ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کرتی ہے اور اس دن کو 100 دعائیں اس کے لیے کرتی ہے. اپنے بچوں کا وہ آسرا ہے، ہمارے بچوں کی چھت ہے، تو ہم اس کے لیے 100 ہزاروں دعائیں کرتے ہیں. تو آپ خود اس چیز کو سوچیں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی مرد اس طرح کر رہا ہو تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی جب آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہو؟ جب آپ اوروں کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرو گے تو آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے، میں ہر چیز آپ کو ثبوت اور پروف کے ساتھ کہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی ظالم اور جابر تھا اور لوگوں کے ساتھ اچھائیاں بھی بہت کرتا تھا، بہت زیادہ اچھائی بھی کرتا تھا. تو ایک جب حساب کتاب کا زمانہ شروع ہوا تو جنت کا دروازہ کہتے ہیں
رب العزت نے حکم دیا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے. وہ تو غفور رحیم ہے، اس کے اپنے راز ہیں، اس کے اپنے راز ہیں. وہ کس طریقے سے تمہیں اذیت دے گا، کس طریقے سے تجھے بخشے گا، کس طریقے سے آزمائے گا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں، ہم ان کی سوچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ جنت کا بڑا دروازہ کھول دیا جائے، اور اس شخص کو بولا کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے تو تم جاؤ. فرشتوں نے بولا تو بندہ بھاگتا بھاگتا، کہتے ہیں جب بہت دور سے وہ بھاگا، جتنا زور لگا سکتا تھا وہ بھاگا، اور دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ بند ہو گیا. اس طرح وہ پھر پیچھے جاتا اور پیچھے بھاگ کے پھر جب وہ دیکھتا تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، پھر بھاگ کے وہ دروازے کی طرف آتا، اور جب دروازے کے پاس پہنچتا اور دروازہ پھر بند ہو جاتا. 6 سے 7 دفعہ وہ ایسے ہی بھاگتا رہا اور دروازے کے پاس پہنچتا اور دروازہ بند ہو جاتا. تو وہ زاروں قطار اونچا اونچا رونے لگ گیا، تھک گیا. جب وہ وہاں بیٹھ کے رونے لگا تو اس نے کہا کہ یا اللہ پاک، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا ایسی خطا ہوگی کہ جب میں اتنی دور جاتا ہوں تو دروازہ کھل جاتا ہے، جب میں بھاگ کے دروازے کے پاس آتا ہوں جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اتنے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم بھول چکے ہو کہ تو نے دنیا پہ کیا کیا. تم نے محتاج پہ تانا کسی کی، تم غریب پہ ہنسے، تم نے بیمار کا مذاق اڑایا، تم نے غریبوں کو ستایا، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے. جب میں اگر پوری دنیا کا سربراہ ہوں تو میں آپ کے مقدر کا فیصلہ کروں گا. تو جب تجھے سربراہی ایک گھر کی عطا کی گئی تو تم نے اپنی سربراہی میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم یہ بات بھول گئے؟ یہ باتیں اپنی ذہن میں رکھو کہ اللہ پاک جب پکڑتا ہے تو یہاں سے پکڑ لے گا آپ کو، اور اس کی بخشش نہیں ہوگی. کبھی بھی کسی غریب پہ مت ہنسو، کبھی بھی کسی محتاج پہ مت ہنسو، اور کبھی بھی کسی کی بیماری کا مذاق مت اڑاؤ. بیمار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. شیطان انسان کو کبھی بھی بیماری نہیں ہوتی. جو شیطان صفت ہوگا اس کو اللہ کی چھوٹ ہوگی، وہ بیمار کبھی بھی نہیں ہوگا. بیمار وہی ہوگا جو اللہ کے قریب ہوگا، جو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک یاد رکھتا ہے، اس کے گناہوں کو دنیا پہ ختم کر رہا ہے. اگر بیماری دے دی ہے تو یہ بہت آسان طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. تو جن کو گناہوں کی معافی نہیں دے رہا، جن کو کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے تو سر کو بھی درد کبھی نہیں ہوگا. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اللہ کی طرف لے کے جائیں. حدیثوں کو پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. پڑھنا یہ نہیں کہ رٹا لگا کے ایک سپارہ ختم کر دیا اور بس اس کو ترجمے سے پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا حقیقت ہے، کیا حق سچ ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے کون سا عمل دنیا پہ بھیجا ہے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکو گے تو آپ کبھی بھی اپنے سیدھے رستے پہ نہیں جا سکو گے. ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، سیدھے رستے پہ چلیں، اور کبھی بھی کسی کی دل شکنی نہ کریں. تو بس دوستو، تھوڑا سا پیغام آپ کے لیے لائی ہوں، کیونکہ میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو میں ماسک کو ایسے ایسے کرتی رہتی، اس طرح یہ مجھے الرجی ہوتی ہے ان جگہوں پہ. جتنی دیر میں ماسک یہ پہنتی ہوں اتنی دیر مجھے یہاں پہ چھینکے اور الرجی آتی رہتی ہے. اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا ایسے ایسے کرتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے مجبوراً یہ لگانا پڑتا ہے. اور دوستو پلیز
چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری باتیں کیسی لگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تب تک کے لیے